अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे बहुत हसास मौजू है और यकीनन इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत लाजिम है। आज हमारा मौजू है वर्क प्लेस हरेसमेंट के हवाले से। बहुत से ख़वातीन वर्क प्लेस हरेसमेंट के हवाले से बहुत से कवानीन को जानना चाहती हैं और यकीनन इसकी अवेयरनेस बहुत लाजिम है। और हमारे मुआशरे के अंदर वर्क प्लेस हरेसमेंट के जो केसेस हैं इनमें मुसलसल तौर पे इजाफ़ा देखने में आता है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और किस अंदाज में हम अवेयरनेस को अवेल कर सकते हैं, ये सब और बहुत कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं माहिर कानून आमना अजमल। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आप इससे आगाज़ करते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कानून की नज़र में वर्क प्लेस हरेसमेंट किसको समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। ये टॉपिक बड़ा हसास नौइयत का है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वर्क प्लेस हरेसमेंट क्या है। एक इदारा में एक शख्स जिसके पास अथॉरिटी है, पावर में है और वो अपने अंडर मौजूद काम करने वाली ख़वातीन उससे गैर महफूज हैं, वो उनको गलत तरीके से कोई नाजेबा गुफ्तगू करता है या कोई इशारे करता है या वो उनको इस तरह से टच करता है, छूता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होती हैं, गैर महफूज महसूस करती हैं, तो वो उस इदारे में कोई कमेटी अगर उन्होंने बनाई, आप वैसे ये कानून के मुताबिक तो हर इदारे के रूल्स में ये शामिल है कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें अगर कोई ख़ातून उस जिस इदारे में भी काम कर रही हैं वो किसी हायर अथॉरिटी के मर्द से गैर महसूस कर रही हैं तो वो वहाँ जाके कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती हैं और फिर वो कमेटी जो है उसकी इंक्वायरी करेगी। तो ये तो वो उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके दीगर कई तरीके हैं। एफआईआर भी होती है, इंक्वायरी भी होती है, ओम्बड्स पर्सन तक भी इसको ले जाया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे वो तरीके हैं इस कानून में। ये 2012 में कानून आया था और बहुत सालों की बहसों मुबाहसे के बाद ये पाकिस्तान में कानून जो है इस वक्त राइज है। बिल्कुल सही। अब अगली बात आ जाती है कि कानून तो आ गया है लेकिन इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और इसकी अवेयरनेस किस हद तक है। नादरा जैसे इदारे में मिसाल दूंगी, बहुत मिसाली इदारा है, चंद मीडिया चैनल्स हैं, नाम नहीं यहाँ पे लूँगी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर इदारों के अंदर हर फ्लोर पे हर जगह पे कमेटी बनाई हुई है। किसी भी एम्प्लॉई को, ख़ातून एम्प्लॉई को कोई मसला दरपेश होता है तो वो इन हाउस इंक्वायरी कराती हैं। राइट। और फिर जो मर्द इसमें इन्वॉल्व होता है और साबित हो जाता है सबूतों और गवाहों के हिसाब से तो वो उसको नौकरी से फारिग कर देती हैं। तो ये है ये कानून। बिल्कुल सही। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वाज़ेह किया कि ये कवानीन मौजूद हैं वुमेन को एम्पावर करने के हवाले से और वर्क प्लेस के ऊपर जो हमारी ख़वातीन हैं, यकीनन वक्त के साथ इनमें इजाफ़ा देखने में आता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो तमाम ही शोबे ज़िंदगी के अंदर अपने आप को इन करना चाहती हैं और बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि वर्क प्लेस हरेसमेंट, आपने बात की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, यकीनन जो बड़े अदारे हैं चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, वहाँ पे ये चीज़ तो हमें देखने में आती है कि उनकी अलग से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो इंक्वायरी करते हैं और इंटरनल इंक्वायरी के बाद ये केसेस जो हैं वो आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। मैं अब जानना ये चाहूँगा, कुछ ऐसे बॉसेस भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें नज़र आती हैं जहाँ पे बहुत छोटा स्टार्टअप लिया किसी बिजनेसमैन ने और वहाँ पर 1 से 2 ख़वातीन काम करती हैं, या इस तरह के स्कूल्स हमें बहुत नज़र आते हैं। बोल के बहुत से इंसिडेंट भी हमने देखे हैं। रिसेंटली हमने कराची का वाक़या देखा कि वहाँ पर एक स्कूल जो प्रिंसिपल हैं उसने जो भी अंदाज़ अपनाया अपनी स्टाफ मेंबर्स के साथ, वो तमाम तर चीज़ें आया हैं। तो अब जानना चाहूँगा, एक जो फीमेल है जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं और वहाँ पे वो वर्किंग करती हैं और वहाँ पे इस तमाम तर चीज़ें वो फेस करती हैं, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप वो क्या लें अपने आप को डिफेंड करने के हवाले से? अच्छा, अगर ऐसा है कि इदारे के अंदर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं है तो इसमें झिझकने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। ऑनलाइन हेल्पलाइन भी दी हुई हैं जो आप गूगल से निकाल सकते हैं नंबर्स। राइट। सेकेंडली, आप ओम्बड्स पर्सन के पास एक रिटन कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं जिस पे वो फौरी फ़ैसला करते हैं, वो लंबा नहीं जाता। तो ख़वातीन को जो सबसे पहले जो आगाही देने का है
وہ اس قانون کے تحت کہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اس ادارے کے جو ہائر اپس ہیں ان سے بات کریں، اور اگر انہی سے مسئلہ ہے تو وہ پھر ہیلپ لائن پہ جائیں اور امبڈس پرسن تک اپنی کمپلینٹ لے جائیں. کیونکہ یہ معاملہ چونکہ حساس ہے تو اس میں آپ FIR تک جائیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ویسے تو وہ بھی ٹھیک ہے راستہ، اگر بہت سیریس مسئلہ ہے تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ FIR کروائیں. لیکن اگر آپ کا بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بہت چھپا کے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ کہ ہیلپ لائن کریں ڈائل، اور جو ادارے ہیں وہ بالکل اس کو ٹیک اپ کرتی ہیں. سینسٹیو لوگوں کو ہی یہاں پہ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے. سیکنڈلی آپ امبڈس پرسن کے پاس ریٹرن کمپلینٹ دیں گے تو وہ اس کو جلد از جلد آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے. اگر آپ کے پاس یہ آپ نے بات کی کہ کس انداز میں اپنے حق میں فیصلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک فیمیل جو ہے ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے تو کس طرح کے ثبوت و شواہد جو ہے وہ اکٹھے کرے جن کی بیسس کے اوپر جو کیس ہے وہ اسٹرانگ بن سکتا ہے اس کے لیے؟ اس میں سب سے پہلے جو ہراس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو میسیجز بھی کرے گا. جی بالکل. اور اس ادارے میں اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ ان کو گواہ بنا سکتی ہے. رائٹ. یہ جو میسیجز ہیں ان چیزوں کو سیو کر سکتی ہے. آج کل وائس نوٹ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے تو وہ اپنی کمپلینٹ میں ریٹرن کمپلینٹ میں پیش کر سکتی ہے خاتون، اور اس طرح سے وہ سیکیور ہو سکتی ہے. بالکل بہت آسان یہ میتھڈ ہے کہ آج موبائل فون سے ہم بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ خود نکال سکتے ہیں. اور جیسے یہاں پہ آمنہ نے بات کی کہ کس انداز میں ہم جو ہے وہ تمام طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو ایز اے ثبوت جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں کورٹ کے اندر، اور یہ بہت اچھی چیز ہے جس کے ذریعے ہم بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے جو فیمیلز ہیں خاص طور پہ اب دیکھیں کہ جس انداز میں ہماری ایجوکیشن ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب گریجویشن کرتی ہیں تو پہلے تو جابس کا فقدان ہے مارکیٹ کے اندر. آفٹر دیٹ جب وہ جاب گین کر لیتی ہیں تو وہ اس تمام تر چیزوں کو ایکسپیرینس بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جاب نہ چلی جائے یا اور جو معاملات ہیں وہ ان کو نہ آن گریں تو ان تمام تر چیزوں کی بیسس کے اوپر وہ ان چیزوں کو رپورٹ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ڈر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان خواتین کی جو ایجوکیٹڈ ہیں اور جو بہترین انداز میں اپنے حق کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر سکتی ہیں. کبیر حیات صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کے لیے ان خواتین کو سب سے پہلے اگر انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو انہوں نے خود کو مضبوط بنانا ہے. ہراسمنٹ تک وہ جائیں ہی نہ، اس کے لیے انہیں اپنا رویہ تھوڑا خود کو نا مضبوط اور سٹف شو کرنا ہے. اگلے بندے کو ان تک ہراسمنٹ تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے. اپنے رویے سے، اپنے لباس سے، اپنے ہر طرح کے وہ جو باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں نا، اس سے وہ اگلے کو یہ میسج کنوے کریں کہ وہ اس طرح کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی. یہاں پہ میں ایک بات شیئر کروں گی کہ اس قانون کا غلط استعمال بھی ہمارے ملک میں بہت ہو رہا ہے. خواتین اس کو ترقی کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، وہ بھی ہراس کر رہی ہوتی ہیں. میری یہ بات لوگوں کو شاید عجیب لگے یا بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں اس قانون کے دونوں ایسپیکٹس پہ ہی، دونوں پہلوؤں پہ کھل کے بات کروں کہ جو خواتین پڑھی لکھی ہیں وہ اس قانون کو دوسرے طریقے سے بھی استعمال کرتی ہیں. وہ ترقی لینے کے لیے وہ مرد پہ الزام لگا دیتی ہیں کہ ہمیں ہر راستہ ہی منظور ہے، تو وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. جو اچھے گھرانوں کی بچی ہیں انہیں تو خیر تربیت اچھی ملی ہوتی ہے، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے اون پہ ہوتے ہیں. تو میں ہر جو گھر سے بچی نکلتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے نکلی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ اختیار کرے کہ وہ خود کو اتنا اسٹرانگ بنائے کہ مرد اس سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں. اس کو اتنا ہونا چاہیے باحوصلہ اور باہمت کہ اگلا بندہ اس کو ہراس تو کیا، اس سے بات کرتے ہوئے 10 بار سوچے کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے، میں نے اس تک پہنچنا ہے، میں نے اسے اپروچ کرنا ہے، تو میں نے کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے. آپ نے بہت اہم یہاں بات کی کہ ویمن ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے قوانین کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کا مس یوز بھی اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے. جاننا یہ چاہوں گا جب اس کا مس یوز ہو رہا ہے، ویمن ہراسمنٹ کے حوالے سے قوانین موجود ہیں اور آپ ماہر قانون بھی ہیں، تو یہ جو قانون ہے یہ میلز کو اس حوالے سے کیسے سیو کرتا ہے کہ ایک جو میل ہے اگر اس کو ہراس کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر غلط الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں. جی بالکل. اسی قانون میں دیکھیں جو ثبوت وہ خاتون جو ان پہ الزام لگا رہی ہیں
وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جائیں اور ادارے میں جو کمیٹی بنی ادھر یہ کہیں کہ جی یہ فلاں شخص ہے اور میں اس سے ہراس ہو رہی ہوں. اس کے سالڈ ثبوت وہ دیں گی تو وہ اس کو ثابت کریں گی نا. اگر وہ صرف اس طرح بات کریں گی اور اس کو ثابت نہیں کر پائیں گی تو پھر ان پہ آ جائے گا برڈن آف پروف, وہ بھی ثابت تو کریں. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو جاب سے فراغت پھر ان خاتون کی ہوگی. تو یہ دونوں صورتوں میں دونوں ہی الزام لگانے والے کو بھی اور جس پہ الزام لگے گا دونوں کو ہی بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. اس میں یہ قانون کا مس یوز نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو میکسیمم ہے وہ جاب کے جانے ہی تک کی حد ہے یا اس سے آگے بھی کوئی جرمانہ ہے؟ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جرمانہ بھی ہے اس میں, آپ کو پہ سزا بھی ہے, آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے ہراسمنٹ. ایک ہلکی نوعیت کا ہوتا ہے کہ صرف چھیڑ چھاڑ ہے اور گفتگو تک ہے, ایک پھر اس سے ظاہر ہے ایک سٹیپ آگے. تو وہ ہر کیس کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے اور سزائیں بھی اسی حساب سے. اچھا, یہاں پہ ہم نے ورک پلیس کی بات کی. ورک پلیس کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اب میں جاننا چاہوں گا, اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو فیمیلز ہیں یونیورسٹیز کے اندر اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ہم نے ایک ابھی ریسنٹلی انسیڈنٹ بھی دیکھا ہے ایک یونیورسٹی کا, اور اس طرح کے لاتعداد انسیڈنٹس ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اب میں جاننا چاہوں گا, جب ایک فیمیل ہے یا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے جو پروفیسر سے جو ہے وہ گریجویشن کی ڈگری کے دوران جو ہے وہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس ہیں یا ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس انداز میں اپنے جو اگر اس کو ہراس کیا جا رہا ہے اس کی پروفیسر کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے, تو وہ اب اس کو کیسے رپورٹ کر سکتی ہے اور اس حوالے سے کیا قوانین موجود ہیں؟ اسٹوڈنٹ بھی دیکھیں اسی قانون کے تحت بھی اور کرمنل پروسیجر کے تحت بھی وہ اپنے پرنسپل کو اس کالج یونیورسٹی کے جہاں وہ ہراس ہو رہی ہے, اپنے جس ادارے میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہ ایک ادارہ ہے, وہ ورک پلیس ہی ہوا, تو وہ وہاں جا کے ان ہاؤس رپورٹ بھی کر سکتی ہے. وہ ڈائریکٹ ایف آئی آر بھی کروا سکتی ہے کہ اگر وہ زیادہ نوعیت کی, سنگین نوعیت کی ہراسمنٹ ہے. کئی ٹیچرز یا پروفیسرز ہوتے ہیں ایسے جو اسائنمنٹس یا ان چیزوں کے لیے لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں اور کافی سنگین نوعیت کا حد تک چلے جاتے ہیں, تو ان کی رپورٹ تو پھر ظاہر ہے پولیس اسٹیشن میں بنتی ہے. نہیں تو اگر اتنی سنگین نوعیت کی نہیں ہے تو وہ اس ادارے کی پرنسپل تک جائیں وہ لڑکیاں اور اس کو رپورٹ فوراً کریں, کیونکہ وہ جو ٹیچر یا پروفیسر یہ کام کر رہا ہوگا وہ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں کرے گا, وہ 4-5 یا اس سے زیادہ لڑکیوں کو ہراس کر چکا ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کلاس میں اس پہ بات کریں اور پوری گروپ بنا کر اپنی رپورٹ فائل کریں, اس سے ان کو فائدہ زیادہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, جب گروپ کے انداز میں آپ رپورٹ فائل کریں گے تو بہترین نتائج آ سکتے ہیں. اب میں جاننا چاہوں گا, طالب علمی کے زمانہ میں جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر اویئرنیس بھی کم ہوتی ہے اس کے پاس, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈر بھی ہوتا ہے, فنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ پروسیڈ کر سکے. تو کیا قانون بھی پروٹیکٹ کرتا ہے ایک جو کلائنٹ ہے یا ایک جو بندہ ہے جو اپنے فریڈم کو اٹین کر چکا ہوا ہے, لیکن اس فریڈم کے اندر اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ آزادی نہیں ہے, بلکہ اس کو یا تو بہت زیادہ فورس کیا جا رہا ہے پروفیسر کی جانب سے یا اس طرح کے معاملات ہیں. تو ان تمام تر سچویشن کے اندر وہ تمام تر چیزیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کر پا رہا ہوتا, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ انسان ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ فیمیلز کے کیسز کی اگر ہم بات کریں, دیہی ایریاز کے اندر یہ بڑی کامن چیزیں ہیں. تو اب اس چیز کے اندر اگر سامنے والا اسٹرانگ بندہ ہے تو کیا جو قانون ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس بندے کو جو کمپلین کرے گا؟ جی اگین میں آپ کو کہوں گی بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ہمارا پروگرام یقیناً دیہی علاقوں میں, رورل ایریاز میں بھی دیکھا جا رہا ہو. جی بالکل. تو میں ایک میسج دوں گی, یہ ہم پروگرامز اسی اویئرنیس, اسی آگہی کے لیے کرتے ہیں. جو دیہات ہیں یا جو ہمارے جو گاؤں والا طبقہ ہے وہ واقعی ڈر جاتے ہیں, اور اگر والدین کو جا کے بتائیں بچیاں کہ جی ہمارے ساتھ اسکول میں یا کالج میں یہ ہو رہا ہے, تو ان کا اگلا حل ہوتا ہے شادی کرا دیتے, گھر بٹھا لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اویئرنیس صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, بچیوں کے لیے نہیں ہے, اویئرنیس والدین کے لیے بھی اتنی ہی ہے. میرا پیغام یہی ہے والدین کے لیے بھی کہ اگر ان کے بچے انہیں گھر آ کے کوئی بات بتاتے ہیں, شیئر, پہلی بات تو بچیاں گھبرا جاتی ہیں, یہ کامن ہمارے ہے, اسی لیے یہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے کیس. یہ جتنے کم رپورٹ ہوتی ہیں, میرے سے میں اس میں ضرور ایک واقعہ سناؤں گی. کسی چینل کی خاتون بڑے اچھے عہدے پہ, انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میں نے ان کو کچھ ٹپس دی تھیں. وہ ٹپس یہی ہیں کہ آپ پہلی بات خود کو اسٹرانگ کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں
یا آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کسی مرد سے، کوئی اپنی اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس ادارے کے ہائر اپ کے پاس فوراً جائیں، آپ مت ڈریں، آپ اس تک یہ بات ریٹن نالج میں لے کے اس کی پہنچ تک پہنچیں، آپ اس کو رپورٹ کریں اور اپنے گھر میں بھی اس چیز کا بتائیں، کیونکہ جب تک آپ اس پہ بات نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو کوئی بھی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ دوسرے، آپ کو اب تو ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، اس میں ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، ہمارے ملک میں اس کی ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے، آپ گوگل کریں، آپ کو ادارے موجود ہیں جہاں تک آپ رپورٹ پہنچا سکتے ہیں، تو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اویئرنیس جو ہے وہ بہت لازم ہے، اور جس انداز میں یہاں پہ آمنہ نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں وہ ڈرتی ہیں، دیہی ایریاز کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہیں کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ کمپرومائز کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں جو مارکیٹنگ کی جابس کرتی ہیں فیمیلز اسپیسیفکلی، انہوں نے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر بھی جانا ہوتا ہے، اور یہ کامن پریکٹس ہے کہ ان کا جاب کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اس سچویشن کے اندر کہیں نہ کہیں پہ بینگ اے فیمیل یقیناً وہ فیور بھی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو آفس آرٹس کے اندر کوئی فیور مل جائے، یا ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی فیور ایسی مل جائے جس کے اندر وہ یقینی سی بات ہے وہ مرد کی طرح اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں، تو اس فیور کے چکر میں وہ بہت سی چیزیں کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اسپیسیفکلی معاشرے کے اندر، تو یہ جو کمپرومائز کا ایک انداز اپنا لیا جاتا ہے، اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں لازم ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز بنتا نہیں ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو اپنی آپ کی سوچ ہے جو آپ نے کیا ڈیولپ کرنی ہے، لیکن اس کے لیے بھی میرے پاس ایک سلوشن ہے جی، کہ اپنے پرس میں کوئی ایسی چیز ضرور رکھیں، کوئی کٹر یا کوئی چاقو یا پیپر سپرے جو آپ کو فوری بچاؤ دے سکے۔ وہ خیر ایکسٹریم اس میں ہے، ہاں وہ جو چھوٹا موٹا آپ کے ساتھ زبانی کلامی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو آپ اپنے رویے سے، اپنے باڈی لینگویج، اپنے جیسچر سے ہی، آپ کی آنکھ میں ہی اتنی سختی ہونی چاہیے کہ اگلا آپ کو اس طرح کا بیہیویئر نہ دے، لیکن پھر بھی آپ کو کئی بار بڑی انکمفرٹیبل سچویشن کا سامنا ہمیں ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا دنیا میں کسی بھی عورت کو کبھی بھی ایسے معاملات یا لمحات کا نہ سامنا کرنا پڑے، تو اس میں اس وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور کمپرومائز نہ کریں تو بہتر ہے، تو وہ آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہوگا اور بہتر ثابت ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مزید میں بات کرنا چاہوں گا کورٹ میرج کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یقیناً اسلام بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو اگر ہم بات کریں قانون کی، تو قانون بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں، یقیناً آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، اس طرح کے کیسز کے اندر جب کورٹ میرج ہو جاتی ہے، اس کے بعد انفلوئنس ہوتا ہے دونوں ہی خاندانوں کی طرف سے، اور وہ جو ایک شادی شدہ جو وہ لوگ کپل ہوتا ہے، ایک بہت سے پرابلمس میں چلا جاتا ہے۔ کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہوتا ہے ان کے حق میں، اور تمام تر چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو کرنے کے بعد سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم نے واقعی کوئی جرم کر لیا ہے۔ تو اس چیز کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اور یہ بھی یہاں بتائیے گا اسپیسیفکلی اویئرنیس کے حوالے سے کہ کورٹ میرج کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی کنفیوژنس ہیں کہ کورٹ کے اندر ایسے کیا ایشوز آتے ہیں، یا کون سی ایسی پروسیڈنگز ہیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ، آپ اگر وہ بھی ایکسپلین کر سکیں تاکہ تمام ہی جو آڈینس ہے اس حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر جو بھی سوالات ہیں وہ ان کے جوابات مل سکیں۔ اچھا، کورٹ میرج کے لیے جو ایک جنرل ہے لوگوں کا رائے کہ وہ عدالت کے اندر نکاح پڑھایا جاتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ وکیل کا دفتر ہوتا ہے، اس میں ایک نکاح خوان ہر وکیل نے رکھے ہوتے ہیں، اپنے نکاح خوان گواہ ہوتے ہیں جو دولہا دلہن اپنے لے کر آتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ اصلی ہونے چاہیے، لڑکی 18 سال سے اوپر مطلب بالغ ہونی چاہیے، دونوں کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں وکلا، اور اس کے بعد وہ نکاح خوان وہ پراپر ان کا نکاح ہوتا ہے جو کہ پھر رجسٹرڈ ہو کے انہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کو سجیسٹ کرتے، گائیڈ کرتے ہیں، ان کا ایک بیان ہوتا ہے 164 PPC یا کرمنل پروسیجر کے تحت، ان کو مجسٹریٹ کے سامنے لے کے جاتی۔ ایک بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، ایک پٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے 22 سے 22B کی، پھر ہائی کورٹ میں بھی ان کا بیان ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں احتیاطی طور پہ لازمی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکا لڑکی کو اس کی مرضی سے لایا ہوتا ہے، اس کے گھر والے لڑکی کے اس پہ FIR کرا دیتے ہیں، اور جب لڑکی پیش ہوتی ہے ہائی کورٹ میں نارملی
لڑکی کے گھر والے FIR کراتے ہیں, ہیبیس کراتے ہیں, وہاں پہ آ کے لڑکی پریشرائز ہو جاتی ہے اور وہ یہ بیان دوبارہ وہاں کھڑے ہو کے ماں باپ کے ساتھ چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اتنا کنفیوژن ہوتا ہے جہاں پہ کنفیوژنس ہیں, اور یقیناً ان کنفیوژنس کے لیے قانونی نقطۂ نظر کیا کہتا ہے, قانون ہمیں کیا کہتا ہے, یہ جاننا بہت لازم ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں کہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے, اور آمنہ بہت زبردست انداز میں بات کر رہی تھیں کہ کورٹ میرج کے حوالے سے پریسیڈنگز کیا ہوتی ہیں, اور بہت سی کنفیوژنس ہیں معاشرے کے اندر, خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں جب وہ اس طرح کا سٹیپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کنفیوزڈ دکھائی دیتے ہیں. تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور کورٹ میرجز کس انداز میں ہوتی ہیں, میں یہی سوال ہی اگین آپ کی طرف آؤں گا, اور اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یقیناً پریشر ہوتا ہے دونوں فیملیز کی طرف سے, ایک جو لائر ہے وہ بھی پریشر میں ہوتا ہے اس حوالے سے, تو لیکن ہم نے دیکھا, آپ نے بات کی کہ لائر جو ہے وہ اپنا نام اس میں نہیں آنے دیتا. تو میں جاننا یہ چاہوں گا, جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے کیسز ہم نے دیکھے میڈیا کے اوپر جو رپورٹ ہو جاتے ہیں بعد میں, تو بعد میں جب اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں تو وہ لائر بھی کہیں نہ کہیں انوالو نظر آ رہا ہوتا ہے جب اس کا نام لے دیا جاتا ہے, کیونکہ ایک جو کلائنٹ ہے جو آپ کے پاس آیا نکاح کے لیے اس حوالے سے, تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس وکیل کے تھرو جو ہے میرا نکاح ہوگا. تو مے بی میرے کویشچن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک عام سا کویشچن ہے, لیکن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے کویشچن جو ہے وہ یقیناً بہت پائے جاتے ہیں. دیکھیں, صرف گاؤں کے لوگ نہیں, کئی شہری بھی بہت بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ یہ جو ہوتے ہیں سیاسی لوگ, ان کے بچے بھی اس طرح بھاگ کے شادی کرتے ہیں. تو اگر لائر اپنا نام یا انوالومنٹ شو کرے گا تو جس کی لڑکی بھاگی ہوگی اس کے جو گھر والے وہ آ کے لائر کو پکڑے گا, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا نام سامنے نہ آئے. سیکنڈلی, اس میں جب لڑکی جاتی ہے ہائی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے, تو وہاں ہائی کورٹ میں ججز, یہ روٹین ہے, روز ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کو دارالامان بھیجتے ہیں, وہ لڑکی کو پورا موقع دیتے ہیں. اور اب ایک نئی چیز, نئی تو نہیں, میری تو کوشش ہوتی ہے اگر میرے پاس اس طرح ہے نا, میں لڑکی کے کوئی ماہانہ خرچہ, اس کا کوئی حق مہر, اس کی کوئی سیکیورٹی لکھواتی ہوں کہ یہ شادی جو ماں باپ کی دعاؤں اور مرضی کے بغیر ہو رہی ہے یہ اتنی لانگ لاسٹ نہیں کرتی, یہ 3-4 مہینے سے زیادہ, 6 مہینے سے زیادہ چلتی نہیں, اور ان کی نارملی ان کی ڈیورس ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے دونوں نے جذباتی فیصلہ کیا ہوتا ہے اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں, لڑکا کماتا نہیں ہوتا, لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس وقت انہیں جوش چڑھا ہوتا ہے, شادی کر لیتے ہیں. شادی تو ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے نا, سمجھداری کا ایک رشتہ ہے جو پھر اس وقت اس کے بعد تو چلانا, اور جب آپ کے گھر والوں کی دعائیں بھی نہیں ساتھ شامل, تو اس کے بعد جب لالے پڑتے ہیں, جو ریالٹی چیک ملتا ہے, تو پھر وہ ساری محبت نکل جاتی. تو اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی تھوڑا سختی رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کمانے والا ہے یا جو بھی, اور وہ لڑکی کی سیکیورٹی پہ ذرا نظر رکھتے ہیں. اور لڑکیوں کو تو میرا کلیئر پیغام ہے کہ اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. آپ نے بہت اہم یہاں بات کی کہ جو ہماری فیمیلز ہیں اور معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کورٹ میرج کی طرف جو ہے بہت زیادہ رجحان ان کا نظر آتا ہے. اور آپ نے واضح یہاں بات کی کہ یہ جسٹ فیو ڈیز کے بعد ہی آپ جب ریئلٹی کی طرف آتے ہیں تو ریئلٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی آپ کو, اور جو معاملات ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سی ایگزامپل یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اور میم کا 23 سال کا ایکسپیرینس ہے, یقیناً وہ اپنے ایکسپیرینس کے بہاف پہ یہ بات کر رہی ہیں. میں مزید یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ 23 سال آپ اس پروفیشن میں گزار چکی ہیں, اور یقیناً آپ نے یہاں پہ تمام ہی چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں, کیا ایسی وجوہات ہیں جو نوجوانوں کو اس حوالے سے قائل کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنے کی طرف آتے ہیں؟ نارملی جن گھروں میں غربت ہوتی ہے, جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, زیادہ بہن بھائی پیدا کر لیے ہوتے ہیں ماں باپ نے, وہاں پہ لڑکیاں آسان راستہ ڈھونڈتی ہیں ادھر سے فرار کا. تو وہ گلی محلے میں کوئی نہ کوئی انہیں مل جاتا ہے اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی تو یہ جو غربت ہے نا ہمارے ملک میں, اور اویئرنیس کی جہالت بہت زیادہ ہے. پہلا جو میں کہوں گی نا وہ ہے جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے نا وہ بہت لو ہے. جب ایک اور زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں, غریب ہوتے ہیں آلریڈی, ایک کمرے میں 12 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑکیاں ہمارے گھر میں کام کرتی تھی ایک لڑکی, اتنی خوبصورت لڑکی تھی وہ, اور اس نے کیبل والے لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی.
اور بچہ بھی ہو گیا, بھائیوں نے بھی مطلب ماں ساتھ رہی اس کا ساتھ دیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ لڑکی اتنی اس کی بری زندگی ہے اس لو میرج کے بعد کہ میں کیا بتاؤں. اور یہ ایک ایگزامپل ہے. میں یہ نہیں کہتی ہر لو میرج کا یہی انجام ہوتا ہوگا, لیکن جو اس طرح بھاگ کے کی جاتی شادی, مجھے نہیں اس کا کوئی انجام اچھا نظر آتا. تو میں تو اس پروگرام کے آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, تو میں تو یہ میسیج دوں گی کہ بالکل بھی گھر سے بھاگ کے شادی نہ کریں. ماں باپ کو کنونس کریں, اور جو لڑکا ہے وہ کوئی کمائے, اپنے آپ کو اسٹیبل کرے, اور پھر ادھر رشتہ لے کے جائے, ایک طریقے سے شادی ہو, جو ایک طریقہ ہے پراپر. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کسی بھی انداز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنا رہے ہوتے ہیں تو یقیناً نتائج جو ہیں وہ بہت سخت آتے ہیں, جیسے آپ نے ایک ایگزامپل بھی یہاں پہ کوٹ کی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو کورٹ میرج کی ہم نے بات کی. عام شادیوں کے اندر بھی جب طلاق ہو جاتی ہے یا خلا لیتی ہے ایک فیمیل کسی بھی وجوہات کی وجہ سے, تو اب وہ کنفیوزڈ ہوتی ہے. پیرنٹس یقیناً بچے کس کو ملیں گے اس حوالے سے کنفیوزڈ ہوتی ہیں, اور یہ ایجوکیٹڈ خواتین بھی جو ہے وہ کنفیوزڈ اس حوالے سے نظر آتی ہیں. تو یقیناً آپ اس فیلڈ میں ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قانون اس حوالے سے کس کو فیور دیتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں طلاق کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی تو وجہ یہ ہے کہ صبر کی کمی ہے, رشتے کو موقع ہی نہیں دیتے. اور ہمارے ملک میں جو طلاق کے کیسز ہیں وہ بڑھ بھی اس لیے گئے ہیں کہ آسانی سے مل جاتی ہے. فیور عورت کو اس وقت قانون عورت کے فیور میں, پاکستان کا جو قانون ہے وہ عورت کے مکمل فیور میں ہے. لوگوں کو کئی مسئلے لمبے بھی لٹکتے ہیں, لیکن اوور آل خلا کا جو میٹر لے کے خاتون آتی ہے, ایک دو پیشیوں پہ اس کو خلا مل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ہاں جینون کیس بھی ہوتی ہیں, لیکن مجھے بڑے دکھ سے بات میں ڈیلی ڈیل کر رہی ہوتی ہوں ان کیسوں میں. تو لڑکیاں صبر کرتی نہیں, انہیں جیسے ہی لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اس پہ لیول پہ نہیں اترا, جو کہ فلمیں ڈرامے ہمارے ملک کے جو بنا رہے ہیں نا, میں تو پیمرا کو کہوں گی کہ سیریسلی ان پہ کوئی کمیٹی بٹھائیں, کیونکہ ٹوٹل وہ لڑکیوں کو خراب کر رہی ہیں. اور اس وجہ سے ہمارا ڈیورس ریٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے. ڈیلی مجھے نہیں پتا 2,500-3,000-4,000 ڈیلی کیس فائل ہو رہی ہیں. یہ میں کچھ سال پرانی اپنی ریسرچ میرے سے کسی نے پوچھا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق کورٹ سے مل رہے ہیں. اگر ان کا سامان جہیز کا مسئلہ اڑا ہوا ہے, یا ان کا کوئی حق مہر کا مسئلہ ہے, یا ان کو کوئی اور انہوں نے بچے سے ملاقات یا بچے کی جو گارڈین شپ لینی ہے, تو ان کے لیے آسانیاں بھی بہت ہو گئی ہیں اس قانون میں. یہ ایک اچھی پازیٹیو بات. بالکل ایسا ہی ہے. خواتین کے لیے جو قانون ہے اس میں میم نے کہا کہ فیور جو ہے وہ موجود ہے, اور خواتین اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں, جو آپ نے یہاں بات کی. یقیناً کوئی بھی چیز جب موجود ہوتی ہے تو اس سے فائدہ وہی اٹھانا چاہیے انسان کو جس کا وہ رائٹ رکھتا ہو. میں مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ہیراسمنٹ کے حوالے سے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. جو ویومن ہیں جب وہ بزنس کے لیے مارکیٹ کے اندر نکلتی ہیں یا جاب کے لیے مارکیٹ کے اندر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو جو سرو کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے لیے, اور یہ جو ٹرینڈ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ فیمیلز کے اندر اب بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں آ رہی ہے, خاص طور پہ سٹی ایریاز کے اندر, اور ان لوگوں کے اندر جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ تمام تر چیزیں تو یقیناً ایک اچھا انداز ہے, اور سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے بہت زیادہ فوائد بھی موجود ہیں. لیکن جو ایک فیمیل ہے جب وہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر نکلتی ہے تو یقیناً ہمارا معاشرہ اس حوالے سے تو اخلاقی طور پہ بھی فیمیلز کی عزت کی جاتی ہے, معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ان کو یہ فیور ملتی ہے. لیکن قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, قانون بھی خاتون کو امپاور ہونے میں ہیلپ ہی کرتا ہے. ہاں ابھی پھر بھی ہمارا جو ملک ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹنگ ہے. خواتین کو بہت جدوجہد کر کے اپنا مقام حاصل کرنا پڑتا ہے, جبکہ مرد کو آرام سے وہ سیٹ مل جاتی ہے. اب ہمارے ہائی کورٹ میں ججز میں مرد ججز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خواتین 1-2 ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ میں دیکھ لیں 2 ججز ہیں جو فیمیل ہیں, باقی سب مرد ججز ہیں. ہر ادارہ آپ دیکھیں اٹھا کے اس میں مرد کی تعداد زیادہ ہے. تو بے شک خواتین ترقی کر رہی ہیں, امپاورڈ بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ڈراموں میں بھی بہت خواتین کو بہت زیادہ ایسے امپاورڈ رولز مل رہے ہیں. حقیقت میں بھی لڑکیاں پڑھنے میں بھی اچھی ہیں. ہمارے لڑکے سارا دن باہر گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, کچھ کھیل رہے ہیں, گھر سے باہر پھر رہے ہیں بائک لے کے. لیکن لڑکیاں باہر کے کام بھی کر رہی ہیں, گھر کے کام بھی کر رہی ہیں, کھانے بھی پکا رہی ہیں,
اور وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور وہ امپاورڈ ہو رہی ہیں، لیکن ان کو اس امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں کہتی ہوں کہ خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو، اداروں کو جگہ کوٹا بنانا چاہیے کہ زیادہ خواتین 30% 40% خواتین ہونی چاہیے ہر ادارے. میم یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، اگر ہم گورنمنٹ جابس کو دیکھیں تو وہاں پہ کوٹا تو موجود ہے فیمیلز کے اسپیسیفکلی، جہاں پہ فیمیلز ہی کو ہائر کیا جاتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. وہ کوٹا کم ہے آپ کے کم ہے، اس کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ خواتین زیادہ ہے. میں نے اسی لیے اگزامپل دی ہے کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یا ہمارے جو ادارے ہیں جہاں پہ بہت ساری خواتین ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، وہاں پہ مرد ہیں کیونکہ ان کے تعلقات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ زیادہ باہر پھر لیتے ہیں تو ان کو زیادہ مواقع حاصل ہو جاتے ہیں. تو خواتین کا اگر کوٹا سسٹم میں کر دیں گے تو ان کو بھی آسانی ہو جائے گی. مزید اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا سائبر کرائم کے حوالے سے. اب یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، بلکہ اب تو ڈیلی بیسس کے اوپر، یقیناً آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر یہ کیسز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کی روک تھام کے حوالے سے اگر ہم کمپلینس بھی کرتے ہیں اور فیمیلز کے آنسر یہی آتے ہیں کہ کمپلینس کے اتنا وقت گزر گیا، کوئی بھی آنسر جو ہے وہ ابھی تک نہ مل پایا. تو کیا سمجھتی ہیں سائبر کرائم اور یہ تمام تر جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کی آمد کی وجہ سے جو انداز زندگی ہے وہ بدل چکا ہے ٹوٹلی طور پہ، اور اب کیسز اس انداز میں نہیں رپورٹ ہوتے جس انداز میں اویئرنیس کے حوالے سے ہو جانے چاہیے اور جس انداز میں فیسیلیٹیشن موجود ہیں. تو اس تمام تر سچویشن کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سائبر کرائم اب اس وقت کی ضرورت ہے، اور آپ FIA میں آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، بالکل آپ کمپلینٹ کریں. لیکن یہ کہ دن بدن یہ اتنا معاملہ گمبھیر ہو رہا ہے تو اس پہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے یا ادارے نے کوئی ایسی کوئی چینج نہیں لے کے. یہ بہت سلو پروسیس ہے. اگر اور روز آپ بلاک کر دیتے ہیں، آپ کو لوگ ہیریس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ. اگر آپ ذرا سا اپنی زیادہ ان ہو جاتی ہیں اور آپ کو سیریس تھریٹس بھی آ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ FIA کے ادارے کو انہوں نے بالکل اس کو گوگل پہ رکھا ہوا کمپلینٹ کا طریقہ، لیکن اس پہ کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں ہوتا کمپلینٹ کرا کے. آپ FIR بھی کراتے سائبر کرائم کی، اور لیکن مجھے نہیں لگتا ان کو اپنا امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے اس ادارے کو. بالکل ایسا ہی ہے. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب یہ چیزیں کامن ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ وائرل کر دیا جاتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لائی جاتی ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، اور کر بھی دیا جاتا ہے کم کیسز کے اندر. بلکہ ہائیلی پروفائل لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کا وکٹم بن چکے ہیں. آفٹر دیٹ پہ کوئی بھی پریسیڈنگز ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ریزلٹس نظر نہیں آتے کہ کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہو، اس طرح کی ساری چیزیں. مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جو ہمارے آڈینس ہیں یقیناً وہ تمام ایکٹیویٹیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ویڈیوز جو ہم آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے، ایسی ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں. یقینی طور پہ یہ معاشرہ اخلاقیات کے حوالے سے پستی کا شکار تو ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اخلاقیات اپنی جگہ، لیکن جو قانون ہے اور قانون کا جو نفاذ ہے یقیناً یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یقیناً ان کی جو مین جس کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے. اب میں جاننا چاہوں گا ایک عام بندہ جب اس تمام تر چیزوں کے اندر انوالو ہو رہا ہوتا ہے تو کیا قانون جو ہے وہ اس کو بھی پکڑ سکتا ہے؟ جی بالکل، قانون اس کو پکڑ سکتا ہے. عام آدمی ہی یہ والے کام کرتے ہیں. ابھی ایک کوئی ٹک ٹاکر ہے، اس نے خودکشی، میرا خیال ہے اس کا جو بڑا یہ انسیڈنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو میں نے ظاہر اتنا وہ نام آ رہا تھا تو میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی. تو دیکھیں آپ کو جو عام آدمی ہے وہی اس طرح کے لوگوں کے غلط یہ والے سائبر کرائم میں ملوث ہوتا ہے. تو ادارے کا اسٹرانگ ہونا اور اس کو پکڑ کے سزا دینا اور وہ ویزیبل سزا دینا، تو ہمارا ادارہ اس حساب سے نہیں ہے اسٹرانگ. ایک کمزور ادارہ کبھی بھی ایک عام آدمی کو اس طرح کی سزا بھی تو نہیں دے رہے. تو میرا تو یہی ہے پوائنٹ آف ویو کہ ایسے جو ہمارا جو ادارہ ہے سائبر کرائم کو جو ڈیل کر رہے ہیں، FIA ہے اور بھی دوسرے بھی ادارے ہیں، لیکن ان کو سختی سے اپنے قوانین کو چینج کرنے، امینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فوری طور پہ پکڑ ہو اور لوگوں کو نظر آئے. مین تو ہمارے ملک میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ قانون سخت ہے ہی نہیں.
بالکل صحیح. ادارے اپنے جو کام کرنے چاہیے وہ ادارے مجھے نہیں لگتا کام کر رہے ہیں اس طرح سے. مزید میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ تو ان تمام تر چیزوں کا ایکسپیرینس بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ موبائلس کے اوپر بہت سی ایکٹیویٹیز اب ہم نظر آتی ہیں اور بہت سی فیمیلز اس کا شکار بھی ہوتی ہیں. تو یقیناً آپ ایک انسان بھی ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان فیمیل کو اسپیسیفکلی وہ ایسی ایکٹیویٹیز کیسے نہ کریں کہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر وہ انوالو نظر نہ آئیں؟ کبیر صاحب میں میسیج تو دے بھی دوں گی لیکن جس نے جو غلط کرنا ہے وہ تو نہیں رکے گا. جو آج کل کی ہماری نسل ہے وہ اتنی انوالو ہو گئی ہے اس ڈیوائس میں. جب ہم چھوٹے تھے یا بڑے بھی ہوئے تھے تو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, تو ہم اصل زندگی کو انجوائے کرتے تھے, اس مومنٹ میں رہتے تھے. وہ اب ختم ہو گیا. ہم پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ گھومتے تھے, ہمیں نہیں یہ فرق پڑتا تھا جی چیک ان لگانا ہے, کھانا دکھانا ہے, انسٹا پہ اب پوسٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں اب کی جو نسل ہے وہ تو اب اس پہ اللہ ہی رحم کرے, اور میرے میسیج دینے سے ان کو کیا ہی فرق پڑ جائے گا. لیکن پھر بھی میں یہ میسیج دوں گی کہ آپ اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ سائبر کرائم تب بڑھے گا نا جب آپ اس کو بڑھنے کا موقع دیں گے. یہ تو ہماری ایز اے عوام بھی ڈیوٹی ہے نا کہ ہم بھی کرائم ریٹ کو کم کرنے میں مدد دیں. تو اس میں جو لڑکیاں ہیں, صرف لڑکیاں خیر اس میں نہیں ہیں کہ میں انہی کو میسیج دوں, لڑکوں کی تربیت بھی, ماؤں کو یہ میسیج میں دوں گی کہ وہ اپنے بیٹوں کی بھی تربیت ایسے کریں کہ ان کی وجہ سے دوسروں کی لڑکیوں کو مصیبت میں نہ گرفتار ہونا. بالکل ایسا ہی ہے. قوانین کے حوالے سے ہم نے بات کی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہاں آج کل جو منشیات ہیں اس کے عادی جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لگ بھگ 7 ملین لوگ اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی ایسے ہیں جو منشیات کرتے ہیں, اور یقیناً معاشرے کے اندر جو تباہ و بربادی ہے ان کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر اپنا بہترین کردار ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو جاننا یہ چاہوں گا منشیات کے عادی جو افراد ہیں یا منشیات کے کنٹرول کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. جو ایک پرسن منشیات کا عادی ہے, عام طور پہ یہ پریکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو لے جاتی ہے اور یقیناً وہ کرائم بھی کرتے ہیں. ایسے جو لوگ ہیں جب ان کی نیڈس اینڈ وانٹس کو پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا, نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو اس انداز میں ان کو اٹین کرنے کے لیے وہ اس سوسائٹی کے اندر بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو قانونی طور پہ انلیگل ہیں. تو ابھی جاننا چاہوں گا یہ ایک اسپیسیفک طبقہ ہے. میں جیسے آپ سے بتایا کہ 7 ملین لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب اس ایکٹیویٹی کا شکار ہیں, جو رپورٹ ہوتے ہیں, جو رپورٹ کیسز ہیں ان کے اندر. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے دیہی ایریاز کے اندر یا ایسے ایریاز جہاں پہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. تو قانونی پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے؟ قانونی پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے بڑا سخت ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور جو ایک چیز کی کمی ہے بہت ہمارے ملک میں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بھی کمی ہے. اور جو اسکول جو موجود ہیں وہ فعال بھی نہیں ہیں, اور ان سینٹرز میں ان کو پہلے تو کلین کریں, اور سیکنڈلی گھر والے بھی ان کا باقاعدہ تلاشی لیں. جو بچے آج کل بہت چھوٹے بچوں کو بھی نشے پہ لگایا جا رہا ہے, تو اسکولوں میں جو کینٹین والے ٹھیکے ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیں. اسکول کے جو انچارج ہیں, جو پوری ایڈمن ہے, وہ پورا اس پہ نظر رکھے. ہر اسکول کی اپنی ایک پوری ٹیم ہو جو اس پہ پورا نظر رکھے کہ نہیں سپلائی ہو. اور قانونی ادارے موجود ہیں لیکن وہ اپنا کام ہی نہیں صحیح طرح سے کر رہے. تو قانون تو بالکل موجود ہے, لیکن میرے حساب سے ریہیبلیٹیشن جو مراکز ہیں نا ان کی ویل بینگ کے لیے وہ زیادہ ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جب وہ زیادہ ہوں گے تو یقیناً جو منشیات کے عادی لوگ ہیں وہ اپنی کیورمنٹ کے حوالے سے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے حوالے سے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ایک بہترین زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ سکتے ہیں. پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں مزید ابھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو کلچر ہے یہ بنتا چلا جا رہا ہے, جیسے اسکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب کرائم کرنا, جب انسان کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو کرائم سمجھتا ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. یا تو اس کی یہ کمی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ کرائم کرنے والے کو ایک اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بولڈ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے کرائم سے یقیناً چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ جب چھوٹی سی ایکٹیویٹی ایسی پرفارم کرتا ہے تو فیوچر میں وہ بڑی ایکٹیویٹیز کی طرف جاتا ہے اور کرائم جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور بعد میں وہی جو بڑا کرمینل ہے ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں. تو یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اس کی روک تھام کے حوالے سے کچھ اگر پیغام آپ دینا چاہیں. دیکھیں, یہ کرائم کو نا وہ اچھا سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, جو میڈیا دکھا رہے ہیں انہیں
ہر ڈرامے میں، نیٹ فلکس میں یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بالکل. تو وہ اس پروموشن سے یہی سمجھ رہے کہ ہمارا کام پڑھنا نہیں ہے، ہمارا کام جرم کرنا ہے. گھر میں روک ٹوک ہے نہیں. گھر سے آپ اگر لبرٹی جائیں، آپ وہاں دیکھیں ایک ینگ لڑکی نے 2-5 لاکھ والا مہنگا فون پکڑا ہوا ہے. میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتی کہ آپ اپنی اولاد کو اتنا کھلی اس پہ چھوٹ پہ رکھیں، آپ اس پہ پوری نظر رکھیں. بالکل صحیح. تو جب آپ گھر سے ہی تربیت ایسی کر کے بچوں کو باہر بھیج رہے تو آپ اداروں سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ ساری ذمہ داری اداروں کی یا گورنمنٹ کی نہیں ہے، کچھ ذمہ داری خود عوام نے بھی اٹھانی ہے. مجھے لگتا ہے اب وہ ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ والدین اور جو اسکولوں میں ٹیچرز ہیں نا، وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں اور بچوں کو ٹرین کریں کہ انہوں نے کچھ بننا ہے. انہوں نے مجرم نہیں بننا، انہوں نے کوئی کارآمد شہری بننا. معاشرے کا ایک جو ہے وہ یقیناً ایسا فرد بننا ہے جو معاشرے کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے. اور اس کے اندر جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا بہت اہم رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، ذہن سازی کریں. ہمارے معاشرے کے اندر جب انسان بس یہ سوچتا ہے کہ مجھے امیر ہونا ہے، اسی چکر کے اندر وہ کرائم بھی کرتا ہے اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر چلا جاتا ہے جو اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. اور یہاں میم نے بات کی، آمنہ نے، کہ بہت لازم ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان تمام تر چیزوں کو لک آفٹر کریں اور اس ذمہ داری کو قبول کریں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو بہترین انداز میں دیکھا جائے. اور اگر نہیں دیکھا جائے گا تو آنے والے 10 سال کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ آج سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے اور یہ معاشرہ مزید پستی کی طرف چلا جائے گا. آج بڑے زبردست انداز میں آمنہ ہمارے درمیان موجود تھیں اور انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت بھی دیا اور پروگرام کے اندر بہت مدلل گفتگو کی. آپ نے قانونی نقطۂ نظر جو ہے پیش کیا کہ کس انداز میں قانون ہماری رہنمائی کرتا ہے ویومن ہریسمنٹ کے حوالے سے، ورک پلیس کے اوپر جو ہریسمنٹ ہے اس حوالے سے قانون ہمیں کیا کہتا ہے، اور جو فیمیلز ہیں اپنے رائٹس کے لیے اگر وہ میدان میں اترنا چاہتی ہیں تو ویومن کو کس انداز میں قوانین جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوانین ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ تمام تر چیزوں کے اوپر آج ہم نے بات کی اور یقیناً اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنا بہت لازم ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اسی انداز کے پروگرامز لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.